अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क में वॉइस ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टूडियोज से मैं हूं मोहम्मद आतिफ। प्रोग्राम है इंडिपेंडेंस एवेन्यू और आज का प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के 69th सेशन का स्पेशल। जी नाजरीन, आप सभी जानते होंगे कि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब किया है। अपने खिताब में उन्होंने बहुत से मौज़ूआत पर बातचीत की। उस खिताब के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो गुज़िश्ता एक दो दिनों में हुई और आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बहुत ही अहम मीटिंग है अमरीकी नायब सदर जोसेफ बाइडन के साथ, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं आज के खिताब के बारे में। और आज के खिताब में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि हमें मुख्तलिफ नज़र आईं गुज़िश्ता चंद सालों के खिताबात में, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का पिछले साल का खिताब हो या इससे पहले प्रेसिडेंट जरदारी के खिताबात हों। एक चीज़ जिस पे आज उन्होंने बहुत ज़्यादा वक्त दिया, यानी उनकी तकरीर में अगर सबसे बड़े पोर्शन का मैं अहाता करूं तो वो था कश्मीर। कश्मीर पे वो बहुत ज़्यादा बोले। उन्होंने दोबारा पाकिस्तान की जो पोजीशन है उस पर बात की। अपने मेहमानों का भी तारुफ कराता चलूं। मेरे साथ हैं अनवर इकबाल, वाशिंगटन से पाकिस्तान के बहुत ही मारूफ न्यूज़पेपर डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट, और मेरे साथ हैं उर्दू सर्विस वॉइस ऑफ अमेरिका के फैज़ रहमान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट। फैज़ साहब, अनवर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने का। थैंक यू। पहले अगर बात की जाए फैज़, नवाज शरीफ साहब ने जो आज कश्मीर पर बात की उसकी, एक तरफ भारत ने जब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जाकर मिले हुर्रियत लीडरशिप से तो भारत ने सेक्रेटरी लेवल टॉक्स जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब यहाँ आए और उन्होंने एक मरतबा फिर कश्मीर पर भी बात की। आपको क्या लगता है कि ये दोनों मुमालिक किस तरफ जा रहे हैं कश्मीर पे खास तौर पर? देखिए आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग टू योर शो इन न्यूयॉर्क। यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट है और जो आपका जो सवाल है उसका क्विकली जवाब तो यही है कि लगता ऐसा है कि आफ्टर लिसनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच कि दोनों अपनी पोजीशंस पर कायम हैं और लगता यह है कि पोजीशंस हार्डन हो रही हैं। जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो टॉक्स लास्ट मंथ इन्होंने कैंसिल की थी, पोस्टपोन नहीं कैंसिल की, तो उसके बाद ये स्पेकुलेशंस थी यहाँ पर कि पाकिस्तान उसका जवाब कैसे देगा। आया वो दोबारा इंटरनेशनल फोरम पर इस इशू को उठाएंगे नहीं उठाएंगे। और कई साथियों ने हमारे ये कहा कि यहाँ पर कयास आराइयाँ हो रही थी न्यूयॉर्क में यूएन के आसपास कि शायद इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर उस अपनी स्पीच में इस मसले का जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि काफ़ी एक वक्त उन्होंने उसको मुख्तस किया और काफ़ी अहम तरीके से उसको अहम तरीके से और बहुत ही पुरजोर अंदाज से उस मसले को दोबारा सबसे बड़े प्लेटफॉर्म। जी हाँ, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं हो सकता। तो यही लग रहा है कि पोजीशंस दोनों जो हैं वो हार्डन हो रही हैं। अब आप देखें कि इसका वहां से किस तरह से ये लोग जवाब देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि उस वहाँ पर जो बिलियंस ऑफ लोग इस खत्ते में रहते हैं उन सब की कोशिश यही है कि मामला दोनों जो अहम न्यूक्लियर ताकतें हैं उस रीजन में वो अपनी चीज़ों को इस तरह से रिजॉल्व कर सकें कि आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हो सके। अनवर इकबाल साहब, एजाज साहब ने गुज़िश्ता रात जो ब्रीफिंग दी वाशिंगटन में पाकिस्तानी और यहाँ अमरीकी सहाफ़ियों को, उसमें उन्होंने कहा कि अब हम इंतज़ार करेंगे भारत की तरफ से अप्रोच किए जाने का, हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भी डिटर्मिन्ड है कि नहीं, हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे? असल में थोड़ा सा बैकग्राउंड है। आप ये देखें कि मोदी साहब के यहाँ आने से कुछ दिन पहले से आप गुज़िश्ता हफ्ते 10 दिन के भारतीय अखबार देख लें, उसमें जो भारतीय हुक्काम के जो बयानात आए हैं और फिर खुद मीडिया का कमेंट्स है, उसमें बार बार पाकिस्तान को एक तरह से वार्निंग दी जा रही थी कि अगर आपने कश्मीर का इशू रेज किया तो। मैं खुद भारतीय टीवी के 2 शोज में शरीक हुआ, उसमें उन्होंने कहा भाई हमने तो ये फैसला कर लिया कि अगर कश्मीर का इशू उन्होंने मेंशन भी किया तो ख़त्म। तो मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता कि उस पर कितना एम्फेसाइज करेंगे, लेकिन मेंशन तो करेंगे बस फिर वो तो फिर ख़त्म, बस मामला ख़त्म है। तो उसमें फिर उन्होंने इस तरह कॉर्नर कर दिया था नवाज शरीफ को कि नवाज शरीफ के पास 2 ऑप्शन था, या तो वो कश्मीर को गिव अप कर देते जैसे इंडिया कह रहे थे, या वही करते जो उन्होंने किया। अब आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें किसी भी पाकिस्तानी लीडर के लिए ये मुमकिन नहीं है कि कश्मीर को गिव अप करे और सियासत भी करे। पाकिस्तान में उनकी सियासी खुदकुशी होती तो उनके पास मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था कि वो एक सख्त रवैया ले और उसके बाद मेरा ख्याल है बैक डोर डिप्लोमेसी के जरिए कोशिश की जाए, उसमें और भी कुव्वतें इन्वॉल्व हो जाएंगी। और वो जो मोदी साहब के पावर के आने के बाद से एक जो थ्रस्ट शुरू हुआ इंडिया की तरफ से कि बस यही मौका है दबाव के किसी तरह पाकिस्तान को रगड़ के कोई काम निकाल दो, वो बात रुक जाएगी।
آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مودی صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ شامل ہیں, کیا اس کے پیچھے ان کی سخت گیر نظریاتی سوچ ہے؟ کیونکہ سشما سوراج کو پاکستان میں ایک بہت ہی سخت گیر شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے, اور اس سے پہلے بھی جو لاہور ایگریمنٹ ہوا تھا, اس کے بعد جب سشما پاکستان آئی تو انہوں نے پاکستانی میڈیا پر یہ کہا کہ ایگریمنٹ تو کر کے چلے گئے لیکن پاکستان نے پیچھے سے خنجر مار دیا. کارگل کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا, یا مودی خود ڈٹرمنڈ ہیں کہ وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس پر بھارتی نظریے کے اوپر ہی چلیں گے, کہیں بیچ میں آنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ میرا خیال ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو انیشل امپیکٹ ہوا نا ان کے آنے کا, ایک جھٹکا سا لگا ہے, اس جھٹکے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ایک پوری دنیا میں, خاص طور پہ پاکستان میں ایک غیر یقینی کیفیت ہے ان کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, بی جے پی, گجرات رائٹ, سارا کچھ, تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں ایسے پاکستان کے لیے مشکل لیڈر کے طور پہ. تو انڈیا میں بھی احساس ہے کہ پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لیے وہ مشکل ہے. تو اسی خوف کے عرصے میں جو کام کیا جا سکے کر لیا جائے, کہ انہیں پتا ہے کہ سال 2 سال بعد یہ چیزیں پھر نارملائز ہو جائیں گی, پھر مودی صاحب بھی میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اور انڈیا کے تعلقات بہت خراب ہوں گے. کچھ دنوں بعد آپ دیکھیے گا کہ نارمل گفتگو ہونے لگے گی, بات چیت شروع ہو جائے گی. اب پاکستان نے مینشن کر دیا, انہوں نے اپنا کارڈ کھیل لیا, اب جنگ کرنے سے رہے. تو اس کے علاوہ جو دوسرا راستہ ہے وہ بات چیت کا ہے, اور بات چیت کی طرف بڑھیں گے. لیکن پہلے جس طرح پاکستان کو دبانا چاہتے تھے, پاکستان نے ایک جھٹکا مار کے اپنے آپ کو انیشل شاک سے نکال لیا. فیض صاحب, نواز شریف جب یہاں پہنچے ہیں تو وہاں پاکستان میں ان کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بہت دنوں سے, اب تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ جائے گا, اتنا بڑا دھرنا ہو گیا, کیونکہ 41 دن کا دھرنا اب سے پہلے سب سے بڑا تھا, اور پی ٹی آئی اور پیٹ کا دھرنا اس سے بڑا ہو گیا. آج یہاں 47th اسٹریٹ اور فرسٹ ایونیو کے درمیان بھی پی ٹی آئی اور پیٹ کے اکا دکا لوگ جمع ہوئے تھے. جس وقت میں گیا, ایٹ لیسٹ اس وقت جو میرا جو مشاہدہ تھا, اس میں پی ٹی آئی کے کارکن زیادہ تھے. علامہ طاہر القادری کی جماعت کے کچھ زیادہ لوگ نظر نہیں آئے, گو کہ ان کے 1-2 پوسٹرز نظر آ رہے تھے, اور ویسے بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں. نواز شریف کو آج کا جو ان کا خطاب ہے, اگر اس کو دیکھا جائے, اور وہاں اسلام آباد میں جو ایک انسٹیبلٹی بڑھتی جا رہی ہے, ایک ایسا دھرنا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, تو کیا ان کی تقریر میں اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ ایسے ایشوز پر بات کرنے کی کوشش کی جو کہ پاکستان میں بہت ہی سینسٹیو ہیں؟ دیکھیے عاطف, جہاں تک جن ایشوز کو جنہوں نے اٹھایا ہے, جیسے انور صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا پرائم منسٹر کے پاس. اگر ایک وہاں کی جو پوزیشننگ ہے, ایک انڈین ایک بھارتی پوزیشننگ کو دیکھ کے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہیں اس ایشو پر, اگر پرائم منسٹر بالکل خاموش ہو جاتے تو بہت ہی غلط میسج نہ صرف پاکستان کو جاتا بلکہ دنیا کو بھی جاتا ہے کہ اس وقت ایک پرائم منسٹر. اور ان پرائم منسٹر کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ وہ پرائم منسٹر ہیں جو کہ بہت زیادہ پرو پیس, پرو ٹریڈ, more people to people interaction and relationships, اور ان کے دور میں وہ چیزیں آگے بڑھی ہیں. بلکہ ان کو جو ایک کوٹ اینڈ کوٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تھوڑا بہت جو ایک وہ پرابلم رہا ہے, وہ یہی رہا ہے کہ یہ انڈیا پہ بہت زیادہ تیز موو ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ اپنے اناگریشن پہ پہنچے, وہ بھی کافی دیر نزا کا عالم رہا اس کے اوپر, ایک اچھا سٹارٹ تھا. ہاں, تو اس لیے پرائم منسٹر کو اگر اتنا بھی نہیں کرتے تو پھر تو معاملہ یہی سمجھا جاتا پاکستان میں کہ شاید یہ پوری طرح سے اپنے معاملات پر کمپرومائز کر چکے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, ہاؤ ایور, دوسری جو بات آپ نے جو دھرنوں والے کی بات کی, کہ ظاہر ہے دیکھیے اگر آپ پاکستانی اخبارات کا مطالعہ کریں آج کے وہاں جو چھپے ہیں, تو پرائم منسٹر کی خبریں ان کے UN وزٹ کے لحاظ سے بہت ہی سبڈیوڈ ہیں. ایون پاکستانی میڈیا بھی اس کو, ہمارے ڈان کے یہاں کولنگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آج ڈان کا جو اخبار ہے فرنٹ پیج, جو کہ انتہائی کریڈیبل انگلش نیوز پیپر, جو کہ پوری دنیا میں جس کو دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے کہ پاکستان کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں, اس پر بھی وہ خبر بہت ہی ایک لو کی انداز سے لگی ہوئی ہے فرنٹ پیج پر. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. دھرنوں کی جو آپ نے بات کی ہے, میں اس طرف آنا چاہتا تھا. میں بھی بہت عرصے سے یہاں ہوں, پاکستانی کی حیثیت سے امریکہ میں بہت عرصے سے رہ رہا ہوں. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے مناسب ہے کہ پاکستان کے جو معاملات ایسے ہیں ان کو اس طرح سے ہم پوری دنیا کے سامنے اچھالیں. دس از مائی اون اوپینین. یہ وہ معاملات ہیں, اور مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ یہاں دھرنوں سے بیک ہوم کیا فوائد اٹھائے جا سکتے ہیں. خود جو اسلام آباد جو کہ بالکل نرو سینٹر ہے پورے ملک کا, وہاں ایک اتنے عرصے سے ایک دھرنا جاری ہے, تو وہاں کے معاملات
اتنے خراب ہونے کے بعد یہ مزید چیزیں جو ہیں وہاں پر کس طرح سے پازیٹیولی مملکت کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، ایک پاکستان کے عام شہری کے لیے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اٹ ریمینس ٹو بی سین. دیٹس جسٹ مائی اون ٹیک آن دس ایشو. موونگ آن، افغانستان میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آج وزیر اعظم نے کچھ صحافیوں کو ناشتے پہ بلایا. جی صبح وہاں یہ ایشو بھی ڈسکس ہوا. تو اس میں اب چونکہ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم یہ آپ بتائیں کہ کس نے کیا کہا، لیکن اس میں جو کنسنسس ابھر کے آیا حکومت کا وہ یہ ہے کہ یہ جو مظاہرین ہیں وہ کچھ لاشیں لینے آئے تھے کہ لاش مل جائے اور ان لاشوں پہ سیاست کریں، اور حکومت نے تہیہ کر لیا کہ ہم ان کو لاشیں نہیں دیں گے، وہ جتنے دن چاہیں بیٹھے رہیں اور خود ہی چلے جائیں، ہم نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. رائٹ. اگر آگے بڑھا جائے تو پرائم منسٹر نے کچھ جو ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اینڈ اف آئی کین کوٹ، میں ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں ان کے ٹرانسکرپٹ میں سے وہ ٹیکسٹ. جی ہاں، پاکستان ریمینز کمیٹڈ ٹو forging a deeper bilateral relation with Afghanistan on the basis of equal security and shared prosperity. ایک طرف کرزئی یہ الزام لگا رہے تھے کہ پاکستان اور امریکہ ذمہ دار ہیں طالبان لیڈ انسرجنسی کے اتنے طویل ہو جانے کا اور نہ ختم ہونے کا. دوسری طرف ایک نئی حکومت آ گئی ہے، اشرف غنی ہیں، ڈاکٹر عبداللہ ہیں. کیا دیکھتے ہیں آپ پاکستان اور افغانستان کے مستقبل کی ریلیشن شپ ویسی ہی ہوگی جیسی پچھلے 10 سے 12 سال میں رہی ہے، یعنی کوآپریشن بھی چلتی رہی اور ایک دوسرے پر الزامات بھی لگتے رہے؟ اور ایک پوائنٹ اگر میں اور ایڈ کر دوں، وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ ہم بارڈر ریجن کے اندر ایک جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن اس جنگ کو جیتنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان بھی اپنی سائڈ سے ایسے سٹیپس لے جس کے تحت جو انفلٹریشن ہو رہی ہے بارڈر کے ذریعے، پاکستانی ٹیررسٹ وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس آ کر اٹیک کرتے ہیں، اس کو روکا جائے. دیکھیے عاطف، امید تو یہی کی جا سکتی ہے کہ یہ دونوں اور بلکہ پورا ریجن جو ہے آپس میں تعلقات اس طرح سے رکھیں کہ چیزیں امن کی طرف آگے بڑھیں. لیکن جاتے جاتے بھی ہمارے کرزئی صاحب نے جو تیر اور جو نشتر چلائے ہیں پاکستان پر اور خصوصاً امریکہ پہ، لگتا یہ ہے کہ اس ریجن میں پاکستان اور امریکہ بھی بہت ایزی ٹارگٹس ہیں ریٹرکس کے لیے. لوگ خود آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں بھی اینٹی امریکنزم اور اس ریجن میں غالباً انڈیا میں اتنا نہیں ہے کچھ فار ریزنس، لیکن افغانستان اور پاکستان میں تو بہت برا حال ہے. اور جب بھی کسی کو پاپولر ہونا ہوتا ہے تھوڑا سا، وہ خود ان چیزوں پر، ان دونوں پر تیر برسانا شروع کر دیتا ہے. اور غالباً واشنگٹن پوسٹ یا نیو یارک ٹائمز کا جو آرٹیکل آیا تھا، آپ نے جن کامنٹس کا ذکر کیا کرزئی کے، تو اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ اپنی ایک لیگیسی ایک ایز این انڈیپینڈنٹ افغان لیڈر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں جاتے جاتے. تو وہ جو ان کے کامنٹس ہیں اس کو اس پیرائے میں اور اس پس منظر میں اس کو دیکھنا چاہیے. جہاں تک پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ دونوں ممالک کے پاس کوئی سوائے اس بات کے کہ وہ اپنے تعلقات بہتر کریں اور کوئی چوائس ہے. وہ دونوں کہیں جا نہیں سکتے. دیر از نو چوائس. افغانستان وہیں رہے گا، پاکستان وہیں رہے گا. جب تک کہ یہ آپس میں اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ نہیں کرتے، ریزالو نہیں کر سکتے، اس وقت تک ایک عام آدمی پستا رہے گا، برباد ہوتا رہے گا اور حالات آپ کے مزید بد سے بدتر ہوتے رہیں گے. اچھی بات یہ ہے، اگر آپ دیکھیں اس پورے معاملے میں جو یہ چل رہا تھا، پورا ان کا پریزیڈینشیل الیکشنز کی جو پوری کیمپین چلی، اس کے بعد جو تنازعات ہوئے اور فائنلی ایک یونٹی گورنمنٹ بنی ہے افغانستان میں، اس میں پاکستان کا رول بہت اچھا رہا ان دی سینس کہ وہ تھوڑا سا انہوں نے کوئی انوالومنٹ نظر نہیں آیا. انہوں نے بالکل ایک نیوٹرل ایک پڑوسی کی طور پر اس کو دیکھا اور اپنے ایسے کوئی کامنٹس نہیں دی جس سے کہ دونوں طرف آگ لگائی جا سکے. اگر یہی حالات رہے اور افغان گورنمنٹ کو، افغان عوام کو اگر یہ معلوم رہا کہ ہاں پاکستان واقعتاً کوئی ایسی مزید دخل اندازی کرنے سے باز رہے گا یا نہیں کرے گا جیسے کہ پچھلے دور میں الزامات لگاتے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں آگے بڑھیں گی. انور، آگے چل کر اب معاہدہ تو طے ہو جائے گا، سیکیورٹی کا معاہدہ طے ہو جائے گا امریکہ اور افغانستان کی حکومت کے ساتھ، لیکن ظاہری بات ہے 2014 کے بعد افغانستان میں امریکن پریزنس ویسی نہیں ہوگی جیسے پہلے تھی. 2014 کے بعد افغانستان کی سچویشن، پاکستان اور امریکہ، یہ کمپوزیشن 2014 کے بعد کس صورت میں نظر آئے گی؟ دیکھیں، افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک افغانستان کے پڑوسی ممالک وہاں مداخلت نہ بند کر دیں. اور اس میں صرف پاکستان نہیں ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، سنٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، ایران ہے،
سارے افغانستان میں سب کے مفادات ہیں اور وہ ان کے لوگ ہیں افغان ہیں جن کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور وہ ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں، ہتھیار بھی دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، لڑاتے بھی ہیں. تو اس میں ایک تبدیلی آئی ہے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ اتنے برسوں میں ایک بڑی سنجیدگی کے ساتھ ایک آپریشن لانچ کیا ہے قبائلی علاقے میں اور ان کو نکالا ہے. لوگ بھاگ کے چلے گئے ہیں، بڑی دور تک سیریا تک چلے گئے ہیں. تو اب پاکستان کے مفاد میں ہے کہ اس چیز کو مزید اسٹیبلائز کرے، مگر اس کا بھی دار و مدار تھوڑا سا افغانستان پہ بھی ہوگا کہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ مولانا فضل اللہ یا اس طرح کے دوسرے گروہ ہیں ان کو افغانستان نے اپنے یہاں بلا کے گرفتار نہیں کیا بلکہ ان کو بارڈر کے قریب آپریٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے. تو اگر یہ پراکسی وار شروع ہو گئی تو افغانستان دوبارہ خانہ جنگی میں چلا جائے گا، اور اگر یہ پراکسی وار نہیں شروع ہوئی تو بچ سکے گا. اس میں امریکہ کا جو زیادہ مؤثر کردار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ افغانستان کے پڑوسی ممالک کو جو 5 ایک زمانے میں بنا تھا 6+2 جس میں 6 پڑوسی تھے اور امریکہ اور رشیا، وہ اتنا افیکٹو نہیں ہو سکا. لیکن اب اگر کوشش کی جائے کہ اس طرح کا کوئی انٹرنیشنل گروپ بنے جو سارے پڑوسیوں کو دبا کے اس چیز پہ قائل کرے کہ بھائی آپ مداخلت نہ کریں، جب ہی امن ہو سکتا ورنہ نہیں ہو سکتا. واپس نواز شریف صاحب کے اسکیجول کی طرف. نواز شریف صاحب تھوڑے سے لیٹ آئے، شاید انہوں نے اسٹیٹ ڈنر جو صدر اوباما کی ریسپشن ہوتی ہے وہ مس کر دی، سیکرٹری جنرل کا جو لنچ ہوتا ہے وہ بھی مس کر دیا، اور اس کے بعد یہاں تشریف لائے. لندن میں انہوں نے ایک رات کا قیام کیا جس پر کچھ ان پر تنقید بھی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں انور صاحب، کیا ان کی ٹائمنگ یا ان کے دورے کا ڈیوریشن کم تھا؟ میرا خیال ہے کہ ان کا جو فوکس جو تھا کئی چیزوں پہ تھا. ایک چیز پہلے سے واضح ہو گئی تھی کہ ان کی بھارتی وزیر اعظم مودی سے ملاقات نہیں ہوگی، اور دوسری کہ صدر اوباما سے ملاقات نہیں ہوگی. اور اس کی وجوہات جو ہے نا جن پہ ہم کم از کم پاکستانی میڈیا میں ان 2 پوائنٹس پہ توجہ اس لیے نہیں دی جا رہی کہ وہ جوسی نہیں ہے، خبر اتنی بڑی مزیدار نہیں بنتی. مثلا بھارتی وزیر اعظم جو ہیں ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے، جو کشمیر سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت ان کے لیے، کہ یہ جو پوری بارات ہے اس کے دلہا وہ ہیں. وہ 50 ملاقاتیں ہیں ان کی نیو یارک میں. اس کے بعد جو واشنگٹن میں جا رہے ہیں، واشنگٹن میں ان کو بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا جائے گا. اس سے پہلے وہ ایک لسٹ میں تھے ایسے لوگوں کی جن کو امریکی ویزا نہیں مل سکتا. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو تبدیلی آئی ہے فوکس رہے. جیسے میں نے ایک انڈین سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ دس وزٹ از اباؤٹ ہم اینڈ ہی وانٹس اٹ ٹو بی سین ان انڈیا ایز سچ، کہ جی ہاں یہ ہم مودی صاحب کا وزٹ ہے، پاکستان انڈیا بات چیت یا تعلقات پہ وزٹ نہیں. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور دوسری طرف جو صدر اوباما کا ہے وہ بھی یہی ہے کہ صدر اوباما کا سارا فوکس جو تھا اس وقت وہ ISIL اور شام اور عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تھا. صدر اوباما بھی اس بات کو نہیں پسند کرتے کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میڈیشن کرا کے اس کی توجہ کو کسی اور طرف لے جائیں. درست کہا آپ نے، اور اس میں ایبولا اور یوکرین بھی شامل تھا. مودی صاحب کا جو دورہ ہے اسی پر بات کرتے ہیں. امریکی کانگریس کی فارن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین ایڈ روئس تشریف لا رہے ہیں نیو یارک پرائم منسٹر مودی سے ملنے کے لیے اور ان کو گریٹ کرنے کے لیے. حالانکہ مودی واپس واشنگٹن جا رہے ہیں، لیکن اتنا زیادہ جو یہ کہہ لیجئے کہ جس کو کہا جاتا ہے گرم جوشی سے اور دل میں اتنی محبت جو لے کر وہ آ رہے ہیں، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا چونکہ بہت تیزی سے اپنے ان لیولز کو عبور کرتا جا رہا ہے جن کی پروڈکشنز دی گئی تھیں، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں خاص طور پر اسٹیبلٹی کے لیے بھارت کے ساتھ قریب تر تعلقات ہونے بہت ضروری ہیں؟ دیکھیے عاطف، اس کو ہم لوگ اگر ڈفرینٹ ایک پرسپیکٹو میں دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ، اور انور صاحب نے بھی اس کو تھوڑا سا ٹچ کیا مسئلے کو، کہ ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ معاملات کسی کے حق میں ہیں یا کسی کے خلاف ہیں. اس کو اس کے اپنے میرٹ پر دیکھا جائے. انہوں نے کہا کہ انڈینز یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اباؤٹ ہم. میں تو ایک جگہ تھوڑا سا قدم اور، اٹس اباؤٹ انڈیا، اٹس اباؤٹ بھارت، اٹس اباؤٹ ہندوستان، اٹس اباؤٹ ڈیموکریسی. دیکھیں، ٹو بی فیئر ود دیم، انہوں نے ایک بہت شاندار مثال قائم کی ہے. کنٹینیویشن آف ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز، پیسفل ٹرانسفر آف پاور، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت بھارت کے لیے بہت بڑا ایک ڈسٹنگوشنگ پوائنٹ ہے پوری دنیا میں.
اور بھارت کو سب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے. وہاں سب سے بڑی جمہوری ایکسرسائز ہوتی ہے, اس سے زیادہ ووٹس دنیا میں کہیں کسی ایک ملک میں نہیں ڈالے جاتے. تو یہاں پر کسی بھی ایسے ڈیموکریٹک مائنڈیڈ آدمی کے لیے ایک ایسی اسٹیٹ کے ساتھ, ایک ایسی ریاست کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا اور اس کے ساتھ تعلق رکھنا, اس کا اپنا قد بڑھاتا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ مودی کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر مودی کے ساتھ انہوں نے 10 سال ان کو ویزے سے, اگر یہ وہی, اور اس عرصے میں یہ کانگریس مین ایڈ رائس صاحب ممبر تھے, وہاں پر رہے ہیں, کمیٹی میں بھی رہے ہیں, اور یہ معاملات کانگریس میں بھی آتے رہے ہیں, لیکن یہ کبھی چیز اس پہ کبھی امریکہ ایز اے پالیسی بیک آف نہیں ہوا. تو اب یہ جو اچانک چینج آئی ہے, تو اگین اٹس ناٹ اباؤٹ مودی, اٹس اباؤٹ انڈیا اینڈ دی رومانس دیٹ دا ورلڈ ہیز ود انڈیا, ود اے ڈیموکریٹک انڈیا. اور پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک وہ ہے, ایک کہنا چاہیے موقع ہے یہ سمجھنے کا کہ اب عوام یا دنیا جو ہے وہ آپ کو ان چھوٹے چھوٹے معاملات پر پرکھ سکتی ہے اگر آپ چاہیں, لیکن ایک براڈر پکچر پہ بھی آپ کو توجہ دینا پڑے گی, اپنا امیج آپ کو اچھا رکھنا پڑے گا. آپ کو وہ چیزیں, انور صاحب نے ایک بات کہی, بائی دی وے, کہ جب نارتھ وزیرستان میں آپریشن شروع ہوا تو وہاں سے کئی لوگ نکل کے سیریا گئے, شام گئے. یہ ایک الزام ہے جو لگایا جا رہا ہے, اور جس کا کل پاکستان اس کو ڈینائی کر رہا ہے, اور کل ہمارے جو فارن سیکرٹری اعزاز چودھری انہوں نے ایکچولی ڈینائی تو نہیں کیا, انہوں نے مکمل لا علمی کا اظہار کیا. اور انہوں نے جس نے سوال یہ پوچھا اسے کہا کہ اگر آپ کو کوئی علم ہے تو آپ ہم کو بتائیں تاکہ پھر ہم کچھ اس پہ کاروائی کر سکیں, بات کر سکیں. تو یہ کوئی دیکھیں, یہ باتیں, دنیا بہت اسمارٹ ہے, لوگ بہت ہوشیار ہیں. یہ آپ باتوں سے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس میں چیزوں کو فار دا ٹائم بینگ یو کین موو آن, لیکن یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں پہ نقش ہوتی ہیں. ہم کو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. اور فیصلہ ایک بات اور میں ایڈ کروں کہ بھارت صرف دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہی نہیں ہے, بھارت ایک بہت بڑی انڈسٹریل پاور بھی ہے, 10 بڑی انڈسٹریل پاور میں سے ایک ہے. بھارت ایک بہت بڑی تجارتی پاور بھی ہے. آپ ٹھیک ہے ان کی آبادی بہت بڑی ہے, اس کی وجہ سے ان کے یہاں غربت ہے, لیکن ان کا جو والیوم آف ٹریڈ ہے اگر آپ وہ دیکھ لیں تو اس پورے ریجن میں کسی کا بھی نہیں ہے, عرب ملکوں کا بھی نہیں ہے, ایران کا بھی نہیں ہے, پاکستان کا بھی نہیں, کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر. اور ایک دفعہ میں نے واشنگٹن میں ایک لیکچر اٹینڈ کیا تھا یہاں کسی تھنک ٹینک میں, تو اس میں ایک امریکی کسی کمپنی کے ریپرزینٹیٹیو تھے, تو ان سے کسی نے کہا بھائی وہ تو بڑا غریب ملک ہے, آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی کوئی 26 کروڑ کے قریب وہاں مڈل کلاس بنتی ہے, اور اگر وہ ایک ان میں سے ہر فیملی, صرف ہر فرد یا ہر فیملی بھی میرا ایک ریفریجریٹر ہی خرید لے تو میری کمپنی تو اتر گئی. صحیح بات ہے, مارکیٹ بہت بڑی مارکیٹ. اچھا پھر عاطف, وہی اگین گوئنگ بیک ٹو ہز پوائنٹ, دیکھیے 2 باتیں ہیں جو مودی صاحب کی ان سے ملاقات. ایک بات تو یہ کہ جو انڈیا کا شروع سے ایک اسٹینس یہ رہا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہیں, وہ ان معاملات کو انٹرنیشنل فورم پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. یہ ان کی ایک لگی بندی رہا ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ ان معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے وہ پرائم منسٹر سے یہاں اگر ملاقات کرتے ہیں تو دیر از این اپرچونٹی کاسٹ فار ہیم, یعنی وہ دوسری کئی اہم ملاقاتوں کو جو کہ بزنس ریلیٹڈ ہیں ان کو کینسل کر کے اور ان کو پس پش ڈال کر پھر ان کو پرائم منسٹر سے ملاقات کرنا پڑے گی. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں. تو اس میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا نخواستہ کوئی پاکستان کی سبکی ہوئی ہے یا نواز شریف صاحب کو وہ نہیں ملا. اس وقت بالکل ایک ڈفرنٹ ایشوز ہیں, ڈفرنٹ ایک چیزیں ہیں جو کہ ہاٹ ایشوز ہیں جس پر پوری دنیا کی توجہ ہے, اور اس توجہ کی وجہ سے پاکستان کو, اور ان اے وے اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز, کہ پاکستان کو ایک موقع ہے کہ وہ کوشش کرے کہ اپنے معاملات کو اپنے اندر رہتے ہوئے ریزالو کرنے کی کوشش کریں. موونگ آن, انور صاحب اگر آپ کامنٹ کر سکیں. اب نواز شریف صاحب آج سپہر میں, اب سے کچھ دیر بعد, میرا خیال ہے آدھ گھنٹے کے بعد جو بائیڈن سے ملیں گے, جس میں بائی لیٹرل ریلیشنز پر بات ہوگی, اسٹریٹجک ڈائلاگ پر بات ہوگی, اور باقی بھی جتنے معاہدے ہیں ان پر بات ہوگی. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ امریکہ اگلے مہینے واشنگٹن میں دیامیر بھاشا ڈونرز کانفرنس ہوسٹ کر رہا ہے, جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, جس میں امریکہ اپنے جو آپ نے بات کی طرح اس پوائنٹ پہ اسٹک کریں. فرض کریں صدر اوباما سے ملاقات ہو جاتی 5 منٹ کی, اس میں کیا گفتگو ہوتی, لیکن یہ جو ایک تفصیلی ملاقات ہے وائس پریزیڈنٹ سے, اور ہمارے یہاں وی آئی پی کلچر ہے, امریکہ میں کام پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے, وائس پریزیڈنٹ بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اوباما ہے. This vice president is very active, very involved and very powerful, especially for that region. اور وہ آپ سے اگر آ کے تفصیلی ملاقات کرتا ہے, اور یہ وہ آدمی جس کی وجہ سے جو کیری لوگر بل ہے شروع اس نے کروایا تھا, تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ مفید ملاقات ہے جو بائیڈن سے ہو رہی ہے پاکستان کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بائیڈن کے ساتھ ملاقات میں
کیا کیا چیزیں ہیں جن پر فوکس رہے گا؟ دیکھیں، ایک تو اگر آپ امریکی حکومت کے نمائندے ہوں، آپ جب جائے اس علاقے اس خطے میں جب کسی سے بات کریں گے تو 2 پوائنٹ ضرور ڈسکس کریں گے. ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی افغانستان میں ہونے والا ہے 2014 کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے. پھر جو پاکستان کا آپریشن ضرب عضب وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس پہ گفتگو ہوگی. پھر یہ کہ پاکستان شام میں جو جنگ ہے دہشت گردوں کے خلاف اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے. یہ ممکن ہے جس طرح پاکستان کے سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ پاکستانی شہری انوالو نہیں ہے اس میں، لیکن یہ تو سارے مانتے ہیں کہ القاعدہ کے بہت سارے جن کو امریکہ فارن فائٹرز غیر ملکی جنگجو کہتا ہے وہ پاکستان اور افغانستان سے گئے ہیں اور وہاں موجود ہیں. تو وہ ان کے لنکس ہیں، ان کے بارے میں انفارمیشن ہوگی، انٹیلیجنس ہوگا، تو پاکستان کا بھی ایک کردار بنتا ہے. تو میرا خیال یہ 3-4 چیزوں پہ امریکہ کا زور ہوگا. فیض، نواز شریف صاحب کے پاس وہ اختیارات ہیں کہ وہ وار آن ٹیرر، افغانستان اور ایسی چیزوں پر بات کر سکیں جو کہ مبینہ طور پر ملٹری کے کنٹرول میں رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دورے میں نواز شریف اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ ایسی پالیسی پہ بات کر سکتے ہیں؟ اگر آپ پرائم منسٹر کی پوزیشن ڈسکرپشن پڑھیں تو اس لحاظ سے تو پوری طرح سے وہ مجاز ہیں اور با اختیار ہیں اور ملک کو اور ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس کی نمائندگی کرتے ہیں. تو میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں قیاس آرائیاں کروں کہ نہیں، وہ نہیں کر سکتے. اور اس وقت جو ڈسپائٹ آل دی انفارمیشن اینڈ اسپیکولیشن پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں جو آرمی چیف اور آرمی اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے پرائم منسٹر اور ڈیموکریسی کا اور گورنمنٹ کا میں یہ تو نہیں کہوں گا ساتھ دیا ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنی پوزیشن جس طرح سے لی ہے پورے معاملات میں، اس سے ڈیموکریسی کو تھوڑا سا بہتر موقع ملا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سسٹین کر سکے. تو دیکھا جائے تو اور پھر اگر پرائم منسٹر کو بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ یہاں پر پاکستان کے مفاد کی، پاکستان کے لیے جو ایڈ ہوگی، اور وہ ایڈ ظاہر زیادہ تر آپ کی سویلین معاملات کے علاوہ ملٹری معاملات کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. تو ہمارے دونوں سویلین اینڈ ملٹری اسٹیبلشمنٹس دونوں کا مفاد اسی میں ہے کہ پرائم منسٹر سکسیسفل ہوں اور جو کچھ بھی ان کے بائیڈن کے ساتھ، جو کہ بہت ہی پاورفل وائس پریزیڈنٹ ہیں اس ریجن کے حوالے سے کم از کم، وہ جو کچھ بھی ان سے لے سکیں وہ پاکستان ایز اے ہول کے مفاد میں ہو. آخر میں نواز شریف صاحب نے اپنی گورنمنٹ کی پرائیورٹیز کا جب ذکر کیا تو انہوں نے کہا انرجی سیکیورٹی، فوڈ سیکیورٹی، انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل، اکنامک اپرچونٹیز، ایجوکیشن، ہیلتھ. یہ لگتا تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے انور صاحب ایسا ہو پائے گا؟ آپ ریسنٹلی پاکستان گئے؟ جی، میں اسی سال آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو گفتگو ہوتی ہے گرمیوں میں خاص طور پہ صرف بجلی کے حوالے سے ہوتی ہے. کشمیر کی نہیں ہوتی، بھارت کی نہیں ہوتی، افغانستان کی نہیں ہوتی. تو حقیقی جو مسئلہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بجلی انرجی کا ہے. اور اگر اس پہ جو بھی حکومت، پچھلی حکومت اس لیے الیکشن ہار گئی، اگر آپ اس پہ کام کرنے میں ناکام ہوں گے تو آپ کی بھی چھٹی ہو جائے گی. تو اصل مسئلہ تو وہی ہے، چاہے اس پہ چند الفاظ کہیں یا بہت زیادہ کہیں، کہنے سے کام نہیں چلے گا. آپ کو کام کرنا پڑے گا، آپ کو اس مسئلے پہ قابو پانا پڑے گا. ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. میں وہاں گیا تھا جب اسلام آباد، تو امریکی سفارت خانے کے کچھ لوگوں نے مجھے لنچ پہ بلایا، تو وہاں ان میں سے ایک نے کہا، اس نے کہا بھائی اگر ہمارے ہاں ایسا ہوتا تو لوگ سڑکوں پہ آ جاتے، ہنگامہ ہونے لگتا. دنیا میں کوئی اس گرمی میں 12 گھنٹے، بلکہ جب میں گیا تھا تو 2 گھنٹے کے لیے بجلی جاتی تھی، 1 گھنٹے کے لیے آتی تھی. تو آپ سوچیں اتنی بڑی لوڈ شیڈنگ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کیونکہ انسانی کام ہے، تو اس کو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. یہ اف اینڈ بٹ کی بات نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. فیض صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے پرائیورٹیز ٹھیک ہیں کیا؟ میٹرو پروجیکٹس بنانا، سڑکیں بنانا، مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ ہمارے شو کے ختم ہونے میں 30 سیکنڈ باقی ہیں. فیض احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. انور اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام انڈیپینڈنس ایونیو. آپ اگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پر آ کر اس شو کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں. محمد عاطف کو نیو یارک اسٹوڈیوز سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.